बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हशमत अली पहले की तरह आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, ठंड का मौसम आ गया है। सर्दी अपने काफ़ी शदुमत के साथ शुरू हो चुकी है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि सर्दी के मौसम में बाज़ लोगों के जो हाथों की उंगलियां होती हैं, जो पैरों की उंगलियां होती हैं, कानों के कुछ हिस्से होते हैं, उसके नाक का कुछ हिस्सा होता है, हम देखते हैं कि उसमें ज़्यादातर वो सुर्ख हो जाते हैं। हाथों की उंगलियां मरीज़ की सुर्ख हो जाती हैं, पैर की उंगलियां सुर्ख हो जाती हैं, कान के कुछ हिस्से सुर्ख हो जाते हैं, उनमें सुर्खी आ जाती है, उनमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है, उनमें सोजिश शुरू हो जाती है। इसी के साथ साथ उसमें सूजन भी आ जाती है। यानी मतलब है कि हमारे हाथों की जो उंगलियां हैं वो फूल जाती हैं, उनमें सूजन आ जाती है। सूजन के साथ साथ मरीज़ के इन हिस्सों में, पाँव की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में, कानों में इंतहाई शदीद किस्म की खुजली पाई जाती है, ख़ारिश पाई जाती है। और जब मरीज़ उसे खुजलाता है तो खुजलाने के बाद मरीज़ के उस हिस्से में जलन होती है और जलन के साथ दर्द भी होता है। दोस्तों, इसी हालत को चिलब्लेन कहा जाता है, इस हालत को फ्रॉस्ट बाइट कहा जाता है। दोस्तों, ये फ्रॉस्ट बाइट और चिलब्लेन की जो बीमारी है ये ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में देखी जाती है। ये सर्दियों के मौसम से रिलेटेड एक बीमारी है। ये सर्द हवा से होती है, सर्द मौसम से होती है। उस इलाकों में ज़्यादा होती है जिस इलाकों में सर्दी की शिद्दत होती है। सर्द मौसम ऐसे इलाकों में ज़्यादा होता है। उस इलाकों की हवा जो है वो सर्द होती है, कोल्ड एक्सपोजर होता है। यानी ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जो ज़्यादातर सर्द इलाकों में रहते हैं, जहाँ सर्दी का मौसम पूरी शिद्दत से आता है, वहाँ कोल्ड एक्सपोजर होता है। तो ऐसे इलाकों के जो मकीन हैं, जो रहायशी हैं, उनको ये तकलीफ़ ज़्यादा होती है। दोस्तों, चिलब्लेन की ये बीमारी जो ज़्यादातर सर्दी के मौसम से रिलेटेड है, जो सर्दी के मौसम में ज़्यादा पाई जाती है, तो दोस्तों ये अगर किसी को हो जाए तो ये ज़्यादातर 1 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते तक कवर हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है। लेकिन बाज़ लोगों में हम देखते हैं कि पूरा जो सर्दी का जो सीज़न है वो उससे ये लोग तकलीफ़ उठाते हैं। पूरा जो सर्दी का सीज़न है, जो सर्दी का मौसम में, उसमें इन लोगों को तकलीफ़ होती है, वो इंतहाई तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं। और कभी कभार इन तमाम अलामात के साथ, खुजली के साथ, जलन के साथ, बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि मरीज़ के हाथों और पैरों की उंगलियों पर और कानों में अक्सर औक़ात ज़ख़म बन जाते हैं और मरीज़ को इंतहाई तकलीफ़ होती है। दोस्तों, ये तो थी चिलब्लेन के मुतालिक चंद बातें जो मैंने आपसे शेयर की। दोस्तों, ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों को होती है, ज़्यादातर ओल्ड एज के लोगों में होती है, बूढ़ों को होती है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। तो ऐसे लोगों को भी ये बीमारी होने का ख़दशा होता है। दोस्तों, ख़वातीन को भी ये बीमारी ज़्यादातर हो सकती है, क्योंकि ख़वातीन की जो जल्द है वो नाजुक होती है, वो हसास होती है मर्दों के मुकाबले में। तो ख़वातीन को भी ये मसला हो सकता है, मर्दों को भी ये मसला हो सकता है। दोस्तों, ये आप इसे यूँ कह सकते हैं कि ये एक सर्द मौसम से एक किस्म की एलर्जी है, एक किस्म की हसासियत है जो सर्द मौसम की वजह से होती है। दोस्तों, होता क्या है कि जब ये सर्दी का मौसम होता है
تو سردی کے موسم میں ہمارا جو سکن ہے، یہ سکن کے نیچے جو مختلف قسم کی باریک باریک بلڈ ویسلز ہوتی ہیں جن میں خون کی گردش ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن ہوتا ہے، تو ٹھنڈ کے موسم میں کولڈ ایکسپوجر کی وجہ سے، ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے یہ جو ہمارے سکن کے نیچے جو بلڈ ویسلز ہیں ان میں سکڑاؤ آ جاتا ہے، وہ سکڑ جاتی ہیں اور ان کے اندر جو خون کا جو نظام ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے، ان کے یہ بلڈ ویسل کے اندر خون کا جو گردش ہے وہ کم ہو جاتا ہے یا بند ہو جاتا ہے۔ تو جو ہی خون کی یہ گردش متاثر ہوتی ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا جو متعلقہ سکن ہے ان میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، ان میں سوجن ہو جاتی ہے، سوجن کے ساتھ ساتھ اس کی رنگ سرخ ہو جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ وہ جو ایریا ہے ان میں سوجن آ جاتی ہے، اور سوجن کے ساتھ اس میں شدید قسم کی کھجلی اور خارش پائی جاتی ہے، اور جب مریض اسے کھجلاتے ہیں تو کھجلانے کے ساتھ ساتھ اس میں انتہائی شدید قسم کی جلن ہوتی ہے، اور جلن کے ساتھ کبھی کبھار مریض کو درد بھی ہوتا ہے۔ تو یہ تو وہ وضاحت تھی کہ کیسے چل بلین کی بیماری انسان کو ہوتی ہے۔ دوستو، یہ چونکہ کولڈ سیزن سے ریلیٹڈ ایک ڈیزیز ہے، سرد موسم سے متعلق ایک بیماری ہے، یہ بیماری زیادہ تر سرد موسم میں پائی جاتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جو سرد موسم ہوتا ہے اس میں زیادہ تر اپنے بدن کا، اپنے جسم کا خیال رکھیں، اس کو ڈھک کر رکھیں، ہم پاؤں میں ساکس پہنیں، ہم شوز پہنیں، اس کے علاوہ ہمارے جو ہاتھ ہیں ہاتھوں میں ہم گلوز پہنیں، اور اگر ہم کہیں باہر جاتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں تو ہمیں اپنا جو چہرہ ہے، اپنے جو کان ہیں وہ پراپر طریقے سے کور کرنے چاہیے۔ اکثر لوگ دفتر جانے کے لیے، اسکول جانے کے لیے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں وہ بائک یوز کرتے ہیں، وہ موٹر سائیکل پر جاتے ہیں، رشتہ داروں کے ہاں موٹر سائیکل پر جاتے ہیں۔ تو دوستو، ایسے میں ہمیں اپنے آپ کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو کور کر رکھنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو، اپنے کانوں کو، اپنے ناک کو، اپنے چہرے کو ڈھانپ کر رکھنا چاہیے، ہمیں مفلر کا یوز کرنا چاہیے، ہمیں ماسک کا استعمال کرنا چاہیے، اسی کے ساتھ ہمیں ہیلمٹ کا بھی استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے بدن کے یہ حصے زیادہ تر کولڈ ایکسپوجر سے بچانے چاہیے۔ اسی کے ساتھ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، جو بچے ہیں، جو بڑے ہیں، وہ اکثر نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں، تو چونکہ موسم بہت زیادہ سرد ہوتا ہے اور ایسے اکثر لوگوں نے ساکس پہنے ہوتے ہیں، شوز پہنے ہوتے ہیں، تو جب وہ مسجد میں جاتے ہیں تو ایک دم وہ ساکس اتار دیتے ہیں، وہ شوز اتار دیتے ہیں، اور وہ جب ان کے پاؤں گرم ہوتے ہیں اور وہ ٹھنڈے فرش پر رکھتے ہیں یا ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں تو اکثر ان کو بھی یہ پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، آپ کو چاہیے کہ نماز سے پہلے تقریباً 30 منٹ پہلے یہ اپنے شوز اتار لیں اور اپنے چپل پہن لیں، تاکہ ہمارے پاؤں جو ہیں بہت زیادہ گرم نہ ہوں، کیونکہ یہی جب ہمارے پاؤں گرم ہوتے ہیں اور کولڈ ایکسپوجر سے ہم فیس کرتے ہیں، سردی ہوتی ہے، ہم اپنا پاؤں فرش پر رکھتے ہیں، فرش پر رکھتے ہیں اور سرد پانی کا ہم استعمال کرتے ہیں، تو اکثر ہمیں یہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ دوستو، اسی طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو چل بلین یا فراسٹ بائٹ سے بچانا ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں ہومیوپیتھک علاج کی طرف کہ ہومیوپیتھک میں اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ تو ہومیوپیتھک جو میڈیسن سسٹم ہے، جو نظام ہے، اس میں اس مسئلے کے حل کے لیے انتہائی اچھی اور ایفیکٹیو میڈیسن موجود ہیں۔
تو سب سے پہلے میں ذکر کرنا چاہوں گا اس مسئلے کے لیے جو ہماری ٹاپ میڈیسن ہے چل بلین کے لیے، فروسٹ بائٹ کے لیے جو ہومیوپیتھی میں ٹاپ میڈیسن ہے وہ ہے اگیریکس مسکیریس، اگیریکس مسک جسے بھی کہا جاتا ہے۔ یہی اگیریکس ہمیں 200 طاقت میں 5 قطرے صبح اور شام تھوڑے سے پانی میں مکس کر کے لینے چاہیے۔ ہماری جو نیکسٹ میڈیسن ہے وہ ہے روسٹاکس۔ روسٹاکس بھی ایسے کنڈیشن میں جب مریض کو فراسٹ بائٹ یا چل بلین ہو تو اپنے علامات کے مطابق 200 طاقت میں 5 قطرے صبح اور 5 قطرے شام مریض کو دی جا سکتی ہے۔ ہماری جو نیکسٹ میڈیسن ہے وہ ہے پیٹرولیم۔ پیٹرولیم بھی فراسٹ بائٹ کے پیشنٹ کو اپنی محسوس علامات کے تحت 200 طاقت میں 5 قطرے صبح اور 5 قطرے شام دی جا سکتی ہیں۔ ہماری نیکسٹ جو میڈیسن ہے وہ ہے ڈلکمارا۔ ڈلکمارا بھی کولڈ ایکسپوجر سے افیکٹڈ جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو ڈلکمارا 200 طاقت میں 5 قطرے صبح اور 5 قطرے شام کو دیے جاتے ہیں۔ ہماری جو نیکسٹ میڈیسن ہے وہ ہے ایکونائٹ۔ اگر مریض اپنے ابتدائی سٹیج میں ہو، اگر اس کی تکلیف نہیں ہو تو آپ ایکونائٹ 30 طاقت میں 5 قطرے صبح، 5 قطرے دوپہر اور 5 قطرے شام مریض کو دے سکتے ہیں۔ دوستو یہ تو تھی چل بلین یا فراسٹ بائٹ سے متعلق چند انفارمیشن جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ دوستو آپ کو اس سلسلے میں سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو یہی میڈیسن ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے سے آپ نے یہ میڈیسن یوز کرنی ہے۔ آپ کو اگر آپ ایسی کنڈیشن سے متاثر ہیں، اگر آپ کو یہ تکلیف ہے تو آپ یہ میڈیسن ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی queries ہو، کوئی سوال ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹس کر سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ ہمارے سیل نمبر پر، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اس تکلیف میں مبتلا ہیں، اگر آپ کو یہ چل بلین کی تکلیف ہے تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا جو ایڈریس ہے وہ ہمارے اسکرین پر آلریڈی فلیش ہو رہا ہے، اور ہمارا جو واٹس ایپ نمبر ہے وہ سیل نمبر ہے وہ بھی ہمارے اسکرین پر فلیش ہو رہا ہے۔ دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ اسے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، تاکہ یہ جو معلوماتی ویڈیو ہے اس بیماری سے متعلق، اس سے زیادہ لوگوں کو آگاہی ہو، لوگوں کو اویئرنیس ہو، اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیے۔ حاضر ہوتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی بیماری کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔